बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी कासमी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सवार के दिन का 12 जनवरी का ये दूसरा वीलॉग है। पहले अहम खबरें और फिर उनकी तफसील और तज्जिया। कल अडयाला जेल में जो बड़ा अहम दिन है, मुलाकातों के लिए नाम भी आ गए, और कल वहां पे क्या सरप्राइज मुतवक्के है। अवामी दबाव बढ़ रहा है, स्ट्रीट कॉल 3 और एस्टेब्लिशमेंट के घुटने टेकने के मामला भी खान की जो पहली शर्त, इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ है पार्लियामेंट के, आपको पता है, अपोजिशन लीडर का, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सुनामी की ललकार है और हुकूमत के अंदर सब अच्छा ना होने के सबूत भी हैं। दो बड़ों की लड़ाई में आज क्या मामला हुआ, सदारती ऑर्डिनेंस पास हुआ, सदर जरदारी माइनस हुआ ऑफिशियली तौर पर, और इसके अलावा मैं वो आपको तफसीलात भी बताऊंगा जो इनकी वारदात है। सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो अस्करी मीडिया के काले करतूत भी, और ग्राउंड पर सुहेल अफरीदी मज़ार कायद में पहला ऑफिशियल गार्ड ऑफ ऑनर DGSPR के नाम कायद आज़म के मज़ार पर पैगाम, और फिर पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोर कमांडर को तलब किया गया। वादी तीरा ऑपरेशन के हवाले से जवाब मांगे जा रहे हैं, और मईशत के हवाले से भी कुछ नई ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। और ईरान के मामले पर भी अब नई तारीख आज रकम हुई है। दूसरी दफ़ा रजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम। लाखों की आवाम इस वक्त वहाँ अमरीका इसराइल के खिलाफ मौजूद है, और चीन का पहली दफ़ा अमरीका को ईरान के मामले पर वार्निंग भी। तफसील से खबरों की बात करें तो तहरीक इंसाफ का कामयाब पावरफुल शो के बाद अब अडयाला जेल का इम्तहान है। आलिया हमजा ने एक दफ़ा फिर कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, टिकट होल्डर, स्टेक होल्डर्स को कल कहा है कि स्ट्रेंथ 2 बजे अपनी अडयाला जेल के बाहर शो करनी है, कराची वालों की तरह। पिंडी इस्लामाबाद की बारी है। कल के इनके इकट्ठ से बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। कल के नामों में वही बैरिस्टर सलमान अकबर राजा, बैरिस्टर गौहर हैं, न्याजुल्लाह न्याजी हैं, बाकी 3 नाम हैं। इमरान खान की बहनें भी ज़ाहिर होंगी। अब ये यहाँ पर पता चलेगा जो जलसे का क्या नतीजा है। अभी इमरान खान ने जो अपोजिशन लीडर के लिए महमूद अचकज़ई को नामजद किया, ये खान का सबसे अहम और बड़ा मुतालबा था। तहरीक इंसाफ के अरकान के दस्तखत वेरिफिकेशन होगी कल, और ये मामला महमूद अचकज़ई का पार्लियामेंट में जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा, आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ने अभी महमूद अचकज़ई को शहबाज शरीफ से बराह रास्त मुलाकात की पेशकश की, मुज़ाकरात बढ़ाने के मामले पर, कि ये शहबाज शरीफ से मुलाकात करें। महमूद अचकज़ई ने इस पर इनकार किया कि जब तक इमरान खान से मुलाकात ना हो उस वक्त तक ये मुलाकात नहीं हो सकती। बैकडोर महमूद अचकज़ई ने अलबत्ता ये खुद तस्दीक की कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं पब्लिक में नहीं ला जा सकती। हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, और उसमें जहाँ तक मेरे पास खबरें, नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, उनके साथ राब्ते हो रहे हैं। जब तक लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ग्रीन लाइट नहीं देगी ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। DGSPR की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जानबूझकर ऐसे माहौल में की गई, यानी एस्टेब्लिशमेंट इस पर तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ जो अपनी स्ट्रीट पावर, अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा कर रही है, वो इसीलिए कि एस्टेब्लिशमेंट खास तौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इन पाकिस्तान के हालात में बेहतरी के लिए टेबल पर आए। ये 3-4 ऑप्शन इनके पास ऐसे मौजूद हैं जो 8 फरवरी से पहले इस्तेमाल किए जाएंगे। मेरे पास काफ़ी सी वो इतलात मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की क़यादत खान से मुलाकात इसीलिए चाहते हैं कि वो इजाज़त लें। पब्लिकली अभी वो चीज़ें सामने नहीं आएंगी, आनी भी नहीं चाहिए। महमूद अचकज़ई का अलबत्ता वो आप पिछले वीलॉग में जो मैंने जिक्र किया, आप याद रखें कि कुछ पाकिस्तान के इलाके बल्कि सूबे, वो आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ी इतलात आ सकती हैं। उस पर ज़्यादा बात अभी मैं फ़िलहाल नहीं करना चाहता, लेकिन हालात उस तरफ ही जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट पार्ट 3, उसमें भी शिद्दत और तेज़ी का इजाफा, और कराची में आपने इनकी मूवमेंट देखी, कामयाब दौरे देखे। इससे पहले पंजाब था, अब KP के जो मुख्तलिफ अजला हैं, जहाँ हरीपुर से मानसेरा तक, पेशावर से नौशहरा तक, मर्दान है, स्वाबी मिंगोरा से तिमरगरा तक, वहाँ रैलियाँ जो निकाली जा रही है। कारकुनान को 8 फरवरी से पहले, पहिया जाम से पहले अवामी रेफरेंडम की तैयारियों का हुक्म है। अब सुहेल अफरीदी बलोचिस्तान भी जा रहे हैं, और ये दौरा बड़ा अहम है क्योंकि वहाँ कंपनी का गढ़ है। फिर इनका अगला मरकज़ जो है वो पिंडी की तरफ है। 8 फरवरी की इस मूवमेंट से पहले पिंडी में एक बड़ा इकट्ठ होने की तैयारी है। ये अडयाला जेल के अलावा की बात करूँ, 8 फरवरी की कॉल से पहले इस अहम शहर में अपनी ताकत और उसका भरपूर मुजाहरा करने की कोशिश है। उसमें बहुत सी मालूमात आपके सामने अभी आ जाएंगी। अभी दौरा कराची का जो इख्तिताम आज हुआ, उसके बाद इनकी वहाँ से वापसी शुरू हो चुकी है रहनुमाओं की। आखिरी खिताब वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में था, और वहाँ अदलिया और आइन के मुतालिक बड़ी अहम गुफ्तगू थी, वकला को ख़ास तौर पे, कि इस कानून और आइन को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। एक छोटी सी मिसाल सुहेल अफरीदी ने दी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट है, वहाँ 3 जजेस का हुक्म एक 18वें ग्रेड का अफसर नहीं मानता। बस इधर से ही हालात का अंदाजा कर लें। सुप्रीम कोर्ट में अब आवाम नहीं जा सकती, साइलिन नहीं जा सकते, वहाँ ने मुकम्मल दूर कर दिए गए। बल्कि रिपोर्टिंग के लिए जो वीडियोस बनाते हैं उनके भी मोबाइल छीन कर वीडियोस डिलीट करवाई जाती हैं। जजेस के नाम पर वहाँ नाअहल तरीन रबर स्टैंप लोग ऐसे बिठाए गए हैं। तो वकला को ये किरदार अदा करना होगा इन बचाने के लिए। मज़ार कायद में वहाँ सुहेल अफरीदी के तालीम याफ्ता होने का सबूत भी नजर आया। इनका कलम रुके बगैर कायद आज़म के अहम तरीन फरमुदात अंग्रेज़ी में लिखे जा रहे थे, जहाँ मरियम नवाज का की के पर ही फंसी रहती थी।
اور الٹی سیدھی انگریزی تو ان کی آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ان کی ویڈیوز میں جو مریم نواز صاحبہ کی بہرحال یاد آئی. بہرحال ان کی جو فرمودات قائد اعظم کے انہوں نے لکھے، اس میں ڈی جی ایس پی آر نے اپنی قائد اعظم کو اپنا باپ قرار دیا. ان کے اقوال نے یاد کروایا، فوج پاکستان کے متعلق، اداروں کے متعلق قائد اعظم نے کیا کہا، پالیسی آپ نہیں بنا سکتے، حلف کی پاسداری کریں، یہ سویلین کا کام ہے. اب یہ کامیاب جلسہ ان کا دیکھ کے ظاہر ہے پھر اس کے بعد حکومت پنجاب، صوبائی ان کے ادارے، میڈیا، وفاقی حکومت، تابڑ توڑ حملے ان پہ شروع، تابڑ توڑ. ان کے تمام چینلز، ٹی وی جو پی ٹی وی، سما نیوز، 92، ایکسپریس، جیو، یہ سارے کے سارے سہیل افریدی کے پیچھے پڑ گئے کہ جی دہشت گردی کے حوالے سے گمراہ کن بیان ہے، اصل حقائق. اچھا واٹس ایپ ساروں کو ایک جیسا آیا ہوا ہے. اصل حقائق سہیل افریدی نے بلکہ پورے پاکستان نے رکھے ہوئے کہ دہشت گردی کی جنگ میں مکمل طور پر ناکامی ہے. بھائی 24 سال سے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ایک مانسٹر اب قابو نہیں آ رہا. 75,000 آپریشن آپ ایک سال میں کر دیں اور 18 میجر آپریشن کریں اور حالات یہ ہوں کہ آج 6 فوجی ٹانک میں سڑک کے کنارے IED کا شکار ہوئے. تو یہ حالات اس قدر خطرناک ہیں اور اس میں پھر اوپر سے افسوسناک معاملہ کہ سہیل افریدی پر حملے کر رہے ہیں. طلال چودھری نے کانفرنس میں کیا بات کی، ذرا کی ذہنیت دیکھیں کہ 11 سال میں تحریک انصاف کے کسی قابل ذکر رہنما پر دہشت گرد حملہ کیوں نہیں ہوا، اندازہ کریں. اور یہ بالکل ڈی جی ایس پی آر کی زبان تھی. دوسرے معنوں میں دہشت گردوں سے کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ کریں. مطلب ان کا تو جھوٹ اور دعویٰ یہاں سے ہی پکڑا جاتا ہے کہ عمران خان پر وزیر آباد میں سب سے بڑا دہشت گرد حملہ ہوا پنجاب میں. عمران خان سے بڑا تو تحریک انصاف کا کوئی رہنما نہیں، اور عمران خان نے دہشت گردوں کے نام بھی بتائے. سہیل افریدی نے اپنی تقریر میں ان تمام رہنماؤں کے نام لیے، وہ ان کو بتایا کہ وہ دہشت گرد حملوں میں زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. تحریک انصاف آفیشیل پہ جا کے دیکھیں، ان کی پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے. سوال تو طلال چودھری صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ 11 سال میں ان دہشت گرد حملوں میں کتنے جرنیل شہید ہوئے، کتنے مسلم لیگ نون کے رہنما خدا نخواستہ ان دہشت گرد حملوں میں شہید ہوئے، زخمی ہوئے. 11 سال چھوڑے 20 سال میں چلے جائیں، مریم نواز، شہباز شریف سمیت آرمی چیف، 4 اسٹار جنرلوں میں کتنے دہشت گرد حملوں میں انہیں قربانیاں نظر آئیں. پرویز مشرف کے اوپر جو ہوا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بغیر ٹائروں کے گاڑیاں جاتی نہیں اس کی. محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئی، عمران خان پہ حملہ ہوا، لیکن نواز شریف، شہباز شریف پر میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ان پر حملہ ہو، لیکن اللہ نے محفوظ سب کو رکھے، لیکن ان کے اوپر کیوں حملے نہیں؟ یہ بھتہ دیتے ہیں، یہ انہیں کہتے ہیں ہمارے اوپر حملہ نہ کریں، جو کرنا ہے KP میں کریں. ہمارا آپ کا نظریہ ہے کہ ان کے آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں. اس وقت بغض عمران میں انہیں جو شخص عمران خان کا ترجمان نظر آتا ہے یہ اس پر حملے. مزار قائد کہ سہیل افریدی تو عظمیٰ بخاری صاحبہ فرما رہی ہیں کہ قائد اعظم سے معافی مانگے، جیسے مریم نواز اور کیپٹن صفدر نے قائد اعظم کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر معافیاں مانگی تھی. آپ کو یاد ہو گئے وہ سارے مناظر. اور جس قائد اعظم کے گھر کو جناح ہاؤس پہ معافی کہہ رہی ہیں، اس پر تو آرمی کا میس بنا کے GOC ہاؤس بنا کے 1960 میں ہی قبضہ ہو چکا تھا، کور کمانڈر ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا. یہ تو قائد اعظم کا گھر ہی نہیں تھا. اور قائد اعظم کے ساتھ تو جو تباہی بربادی اس کے خاندان کے ساتھ، اس کی بہنوں کے ساتھ ہوئی، یہ تو جانتے ہیں. یہ نون لیگ کے رہنما کا والد تھا اس وقت فیصلہ آباد میں جو کرتا تھا. بہرحال دیکھیے، اچھا اہم خبر ابھی آپ کو، تو یہ جو آپ سنتے ہیں نا نون لیگ اسٹیبلشمنٹ سب اچھا نہیں ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ، یہ تو دیکھیں کلیم اللہ سے سلیم اللہ والی ہاکی چل رہی ہے. تنخواہ ایک ہی ہے لیکن سپر سپیڈ، سپر مین، ونڈر بوائے اور اب ہوم الون. یہ ابھی وہ اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا کسی کی، لیکن یہ بات بالکل درست ہے. اس وقت یہ خان کو مائنس کرنے جا رہے تھے، آج آصف سرداری کو مائنس کر رہے، آفیشیلی مائنس. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو کھلم کھلا جھگڑا ہے، یہ کوئی چھوٹے معاملے پر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، جیسے سرداری کو مائنس کیا گیا ہے، بغیر صدر کے دستخط کے آرڈیننس جاری ہو گیا نئے بلدیاتی نظام پہ. پیپلز پارٹی اب کل 2 بجے اپنا اجلاس بلا رہی، لیکن یہ بہت بڑی گھناؤنی واردات جس میں پاکستان واقعی ایک بنانا ریپبلک. پیپلز پارٹی کا سینٹ میں نوید قمر چیخ رہا تھا، بس مجھے تو لگتا ہے کہ رو نہ پڑے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ میں جو نہیں ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے. شہباز شریف نے زرداری کے دستخط کے بغیر ہی صدارتی آرڈیننس جائے، یہ فراڈ ہے بہت بڑا کہ دستخط ہے نہیں اور خود ہی دستخط. بلدیاتی کے نظام جو ہے اس میں منتخب میئر ان کے اختیارات کو کم کر کے طاقت چیف کمشنر کو دی جا رہی ہے، یعنی بیوروکریسی کے پاس. تمام ترقیاتی فنڈ، تقرریاں منتخب نمائندوں کو چھوڑ کے ڈائریکٹ ان کے پاس. اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے آئین کی روح کے خلاف ہے، حالانکہ ان کی بھی آئین کیا ہے، روح کیا آپ جانتے ہیں. لیکن یہ بلدیاتی انتخابات میں آپ جا نہیں سکتے. انہیں پتہ ہے کہ 90% عوام جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ ہے. میئر کے الیکشن ہو، کونسل کے الیکشن ہو، کونسلر کے ہوں، یہ تحریک انصاف سے اب نہیں جیت سکتے. اب انہوں نے کیا نتیجہ کہ اختیارات چھین کے بیوروکریسی کو دے دیں، میٹروپولیٹن کارپوریشن ہی ختم کر دیں، 3 ٹاؤن کارپوریشنیں بنائیں اور عوام صرف جنرل ممبران کو ووٹ دے، چیئرمین، وائس چیئرمین اور مخصوص نشستیں شو آف ہینڈ سے ہاتھ اٹھا کے، مطلب خرید و فروخت ٹکا کے. تو بلدیاتی انتخابات میں بھی اسی طرح سیاسی انجینئرنگ کہ وفاقی حکومت کا نمائندہ ایڈمنسٹریٹر بنے.
یہاں اس میں کیونکہ ٹیکسز ہیں، فیسیں ہیں، وصول چونگیاں ہیں، تو سارا انتظام حکومت اپنے پاس لے کے، اور کس کو دینے؟ قومی اسمبلی کو، مقامی حکومتوں کو قومی اسمبلی چلائے ڈائریکٹ، بجائے اختیارات نیچے منتقل کرنے کے۔ یہ پورا ماڈل فیلڈ مارشل کا وہی کہ انتخابات اور طاقت کے ذریعے اب کنٹرول ممکن نہیں تو پورا نظام ہی بدل دیں۔ یہ نظام پتہ ہے کہاں پہ؟ جموں و کشمیر میں بھارت نے لگایا ہوا، وہاں بلدیاتی ادارے، پولیس، زمین، مالیات، سب کچھ مرکز کے کنٹرول میں، ایک لیفٹیننٹ گورنر وہاں پہ حکومت پر حاوی رہتا ہے۔ تو یہ پاکستان کو انہوں نے واقعی مقبوضہ ملک بنانے کی پوری کوشش، اور اس میں صدر زرداری کو پوچھنے کی زحمت ہی نہیں، بلکہ خود ہی اس کے نام سے چلا دیا۔ میں تو حیران ہوں۔ اور بیوروکریسی میں سرکاری عہدوں پر جو لوگ لگا رہے ہیں، دیکھیں کل میں نے آپ کو اداروں کی تباہی کا بڑا تفصیل سے بتایا کہ 300 گنا نقصان پاکستان کے سرکاری اداروں میں۔ آپ صرف ایک ادارہ اٹھائیں، پی ٹی سی ایل، 2024 میں 14 ارب کا نقصان ہے۔ چیئرمین پی ٹی سی ایل جو لگائے گئے، ابھی یہ وزیر اقتصادی امورات چیمہ اس نے خود بتایا میٹنگ میں کہ بورڈ کی ہر میٹنگ کا اسے $8,000 یعنی 23 لاکھ روپے ہر میٹنگ کا دیا جاتا ہے۔ جو نیچے ڈائریکٹر میں $5,000 یعنی 15 لاکھ، اور ہر بورڈ کے ممبر کو $1,000 3 لاکھ روپے یعنی دیا جانا ہے۔ باقی 25,000 الگ اور روزانہ کے، اور 1300 سی سی گاڑی، پیٹرول یہ الگ۔ یہ ایک دیوالیہ ملک کے میں آپ کو حالات بتا رہا ہوں، اور صرف ایک ادارے کے بتا رہا ہوں، ابھی میں تفصیل میں اور نہیں جا رہا کہ اتنا وقت نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ ہو، بجلی کے معاملات ہو، آپ اٹھا کے دیکھیں 2021 میں خان کے دور میں 9.5 لاکھ لوگ تھے جو 200 سے کم بجلی کے یونٹ استعمال، صرف 9.5 لاکھ، باقی سارے اوپر استعمال کرتے تھے کھل کے بجلی، کوئی فکر نہیں تھی۔ آج 2025 میں وہ 20 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو 200 یونٹ سے کم، یعنی 34%۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان میں بجلی کے حالات دیکھیں تو 81% لوگ استعمال ہی نہیں کرتے، کہ بل نہیں افورڈ کر سکتے۔ 19% لوگ صرف پاکستان میں رہ گئے جنہیں مفت بجلی ملتی ہے، سرکاری ملتی ہے، یا وہ دبا کے بجلی ضائع کرتے ہیں، جس کا پورے پاکستان کو نقصان۔ لیکن معاشی اعتبار سے اب گھریلو سروے اکنامک جو ہے وہ بار بار پڑھے کہ 2 وقت کی روٹی اور دودھ اور دالیں اب 1 وقت پہ آ چکے ہیں، اور گوشت اب سونگنے کے لیے نہیں ملتا، آٹا جو اس قدر مہنگا اور غائب ہی ہو رہا ہے مارکیٹ سے۔ اور پنجاب حکومت کی ہر واردات، یہ مریم نواز کے جتنے منصوبے بھی بنے 2 سالوں میں، 1.5 سالوں میں، آپ اٹھائے ایک منصوبہ تباہ، اشتہاری ٹک ٹاک کی مہم کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ کلینک آن ویلز کے نام سے صحت کا منصوبہ، تصویری مہم شروع ہوئی، 6 مہینے نہیں ہوا، اب اسے آؤٹ آف سورس یعنی پرائیویٹ کمپنیاں ٹھیکے پہ دے دیا۔ حکومت نے کرنا نہیں، حکومت کرے کہ کہاں سے، ان کے پاس کیا ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ کے بدترین حالات ہیں، قرضے پہ قرضہ ہے، قرض کے سود کی قسطیں نہیں ہے، اور اشتہاری مہم پہ جو سارے پیسے لگ جاتے ہیں، بل بورڈ پہ تصویروں میں مریم نواز کی، تو پھر حالات اس وقت ٹائٹ ہی ہونے ہیں۔ انٹرنیشنل خبر تھوڑی بات کروں، ایران کی آج بہت بڑی فتح کا اعلان، دوسری دفعہ۔ سارے ایران کی گرنے کی پیشن گوئیاں کر رہے تھے، وہ اپنی جیت کے ثبوت دے رہے ہیں مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے بعد۔ آج سپریم لیڈر کی حمایت میں آپ دیکھیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر، اصفہان، آذربائیجان، تہران میں، اور ایران ٹیلی کاسٹ کر کے دنیا میں دکھا رہے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھیں، بغیر حمایت کے آپ نہیں نکال سکتے۔ یہ ایران کی دوسری دفعہ فتح ہے۔ ان کا سیاسی اور معاشی نظام بلا شبہ کمزور ہے، مسائل ہیں، معیشت کمزور ہے، تیل کی دولت ہے، لیکن وہ ظاہر ہے چین، روس کے ساتھ یا بھارت، برکس کے جو معاملات میں کھل کے ڈالر سے جان چھڑا کے کرنا ہوگا تبھی معاملہ ان کا آگے بڑھے گا، وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ پھر یہ دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ اس میں پاکستان کی میڈیا کا کردار آپ دیکھیں کہ وہاں مظاہرین کی ویڈیوز، پیغامات، دھمکیاں یہ براہ راست دکھاتے رہے۔ اب ایران میں جو اس وقت رجیم کے حق میں مظاہرے وہ نہیں دکھاتے۔ یہ پاکستان کی میڈیا میں آپ کو نظر نہیں، ان کی آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں، پہلے انہوں نے معافی مانگی، اس کے بعد اب دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ مغرب سے حکم ہے۔ اب چین کا آج پہلی دفعہ بیان ہے کہ ایران اپنی مشکلات پہ قابو پا لے گا، اور امریکہ سمیت کسی ملک کو جو بھی اس میں مداخلت کر رہا ہے اس کی سخت مخالفت۔ یہ چینی وزارت خارجہ نے پہلی دفعہ کھل کے بیان دیا ہے۔ اور پھر ایران نے آج دنیا کے مختلف سفیر، وزرائے خارجہ اور اہم پوزیشنوں پر لوگوں کو بلا کے ویڈیوز اور بریفنگ دی ہے، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ان احتجاجات پر بڑی سخت حکومت پر تنقید کی۔ یورپ نے مزید پابندیوں کے اعلان بھی کیا، امریکہ، برطانیہ، مغرب نے بھی، اور ٹرمپ نے تو فوجی ایکشن اور جنگ تک کا دھمکی دی۔ تو ان مظاہرین کے اسلحے والی اور ان کی پرامن سے احتجاج کے دائرے سے نکل کے باقاعدہ منظم سازش جو تشدد کی گواہی ہے، وہ دستاویزات ثبوت انہوں نے دیے ہیں اپنے، کہ ان کی فرینزک کروائیں بے شک، اور اپنے وزیر خارجہ کو بھی بھیجیں اور ہمارے ملک میں مداخلت نہ کریں۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ امریکہ، برطانیہ میں، جرمنی میں، اسرائیل کے اندر ایسے ہی مظاہرے ہوئے، سب سے بڑھ کر فلسطین میں 20,000 بچوں کی شہادتیں ہوئیں۔ یورپی یونین ان ممالک میں سے کبھی کوئی بیان نہیں دیتے۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں، 9 مئی، 26 نومبر، ثانیہ مرید کے ایک سٹیٹمنٹ نہیں آتی، لیکن ایران کے معاملے پر سب کے سب کھل کے کیسے بول رہے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ رہا تھا فوجی بوٹ تک اتار دوں۔ اب یہ ایران نے کہا براہ راست مداخلت ہے، اس سے آپ برائے مہربانی باز رہیں،
اور غزہ کی طرف ان کی توجہ دلانے کی کوشش کی کہ جہاں 2500 عمارتیں اسرائیل نے گرا دی ہیں سیز فائر ہونے کے بعد. یہ نیو یارک ٹائمز کی اپنی خبر ہے اور اس پر کوئی اعتراض نظر نہیں آ رہا. اب وہاں امن کا منصوبہ اس مہینے میں وہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے, لیکن اس پر جو مزید پیش رفت ہیں اور مڈل ایسٹ کے حالات ہیں وہ بھی آپ کو بتانے ہیں, لیکن انشاءاللہ کوشش کروں کل وہ آپ کے اگلے جو ویلاگ ہے اس میں تفصیل سے آپ کے ساتھ ذکر کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.